अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दरवेश दुनिया के साथ मैं हूँ फातिमा वसीम और हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला भट्टी साहब, जो कि प्रोफेसर भी हैं, रूहानी स्कॉलर भी हैं, एस्ट्रोलॉजर भी हैं और पामिस्ट भी हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि उनके बताए हुए तमाम तर सोल्यूशंस के बाद आपके घरों में कोई भी प्रॉब्लम रहता होगा। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सोशल मीडिया से रिलेटेड। ऑब्वियसली बात है, आजकल की जनरेशन जो है वो सारे के सारे फ़ोन में हर वक्त लगे रहते हैं। सोशल मीडिया ने बहुत कुछ बिगाड़ा हुआ है। सोशल मीडिया की हर न्यूज़ तो सच्ची होती नहीं, लेकिन लोग फिर भी उस पर यकीन कर लेते हैं। सोशल मीडिया से नौजवानों का रुझान कैसे हम लोग हटाएं, इस बारे में सर से बात करेंगे। सर कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। बेटी खैरियत से है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बड़ा अच्छा टॉपिक आपने चुना कि मुझे हैरत होती है कि जब हम आजकल पहले पेरेंट्स होते हैं ना, बच्चों का ख्याल करना, बच्चों का ध्यान करना, कुछ चाची के पास, कुछ मामी के पास, कुछ खाला के पास, कुछ नानी के पास, दादी के पास, माँ ने एक नया तरीका ढूंढा कि बच्चे को मोबाइल पकड़ाया और किचन में चली गई, मोबाइल पकड़ाया, काम करना शुरू कर दी। तो मैंने बहुत सारे जब माएँ मेरे पास आती है तो बच्चा ना माँ को देख रहा होता है ना बाप को देख रहा होता है, मोबाइल में घुसा हुआ है। उसकी माँ, उसका बाप, उसकी सारी दुनिया, उसकी सारी वर्ल्ड रिक्रिएशन उस मोबाइल में घुसी हुई है। जब बच्चे की बेटा आप ये तरबियत करेंगे, बच्चे को ना माँ का पता है, ना बाप का ना पता है, ना दादी का, ना नानी का, ना चचे का, ना चची का, दुनिया की होश ही उसकी नहीं है। पूरी दुनिया वो मोबाइल, और मोबाइल में इंफॉर्मेशन का बेटा तूफान है। मोबाइल में इंफॉर्मेशन का तूफान है। अब ऐसे बच्चे की जब ग्रोथ ही ऐसी होगी कि वो बच्चा बचपन से मोबाइल पे सोशल मीडिया को देख रहा है, और सोशल मीडिया पे एक तूफान है, एक सैलाब है, एक समंदर आया हुआ है इंफॉर्मेशन का, फाशी का, अच्छाई का, बुराई का। कोई बच्चे को सेंस नहीं है, बच्चे को अवेयरनेस नहीं, वो तो चलो बच्चा हो गया। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है जो बच्चे ग्रोन एज में जब आते हैं, बच्चों के अंदर बलूगत जब आती है, बच्चे जब जवानी की दहलीज पे पाँव रखते हैं, तो उनके अंदर ना बलूगत का तूफान अंगड़ाई लेता है। और जब बलूगत का तूफान अंगड़ाई लेता है तो सारे, चाहे कोई फीमेल बच्ची है, चाहे कोई बच्चा है, उसको मुखालिफ जिन्स की तरफ अट्रैक्शन नेचुरली होती है। वो एरिया जब होता है ना, उसमें नई नई दुनिया, एक तैयार, एक हैरत, एक सस्पेंस, एक खुशी, एक प्लेयर, उसमें आके बच्चे फिर ना वहाँ पर उनको उनका ध्यान, उनकी तवज्जो देने की ज़रूरत होती है। तो बच्चे के पेरेंट्स क्या करते हैं कि पेरेंट्स, माएँ स्पेशली, अपना टाइम बचाने के लिए, बच्चे का रोना चुप कराने के लिए, बच्चे को देखने के लिए क्या करती है, उसको मोबाइल पकड़ाया, मोबाइल पकड़ाने के बाद लगे हुए हैं। तो मुआशरे की इस मोबाइल की बेजा ज़रूरत से बढ़ता हुआ रुझान, और बार बार लोगों का मोबाइल, बच्चों का उसकी तरफ इन्वॉल्वमेंट, और बच्चे की तरजीह अवर बच्चे की माँ, बच्चे का बाप, बच्चे का दोस्त, सारा कोई मोबाइल बन गया है। तो ऊपर से डाटे, ऊपर से फ्री डाटे, मुफ्त डाटे इतने ज़्यादा आ गए हैं, तो इसमें ये बड़ा सेंसिटिव और ख़तरनाक हो गया है। पेरेंट्स को जागने की ज़रूरत है, पेरेंट्स को अवेयरनेस की ज़रूरत। अगर पेरेंट्स नहीं जागेंगे तो बहुत खतरा उनके घर में ऐसा उठाएगा कि उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन पेरेंट्स अपनी जान छुड़ाने के लिए, अगर बच्चा खाना खाने से पहले भी इवन लड़ रहा है कि मुझे फ़ोन दोगे तो मैं खाना खाऊंगा, इतनी इन्वॉल्वमेंट है उसके फ़ोन के अंदर, तो बच्चों को तो माएँ अपनी जान छुड़ाने के लिए भी फ़ोन पकड़ा देती हैं कि बस हम फ़ोन देके तो आराम से एटलीस्ट खाना खा लें। बेटा, जो बहुत सारी माएँ मेरे पास जब आती कहते हैं जी हमारा बच्चा पढ़ता नहीं है। प्रॉब्लम क्या आती है कि हमारा बच्चा पढ़ता नहीं है, हमारी बच्ची पढ़ती नहीं है, या बच्ची ऐसे कर रही है, ऐसे कर रही है। तो मैं पहला सवाल उससे पूछता हूँ कि उसका स्क्रीन टाइम कितना है, कितने घंटे स्क्रीन टाइम देती हैं। दूसरी बात है कि मैं अक्सर बच्चों, मेरी माएँ मेरे से पूछती हैं कि आप बच्चे, आपके बच्चे अगर पढ़ गए हैं या बाकी लोगों के बच्चे पढ़ रहे हैं, हम क्या करें कि हमारे बच्चे पढ़े। मैं उन सबसे कहता हूँ, अगर आपने एफएससी से पहले अगर आपने बच्चे को मोबाइल की आदत डाल दी तो फिर आप भूल जाए कि आपका बच्चा पढ़ेगा। एक बात। या कुछ पेरेंट्स क्या गलती करते हैं कि पैसा आ गया, अवेयरनेस आ गई, 4-4, 5-5, 8-8 साल के बच्चियों को बड़े बड़े मोबाइल पकड़ाए हुए हैं। ऐसी माओं को पहला काम ये करना चाहिए कि अगर जब तक बच्ची एफएससी में नहीं जाता, माँ का फ़ोन यूज़ करें, बाप का फ़ोन यूज़ करें, ताकि माँ बाप को पता हो कि बच्चे की रीच कहाँ है, बच्चा कहाँ जा रहा है, बच्चा क्या देख रहा है, क्या नहीं देख रहा। लिहाजा जो माएँ अपनी जान छुड़ाने के लिए कि मेरा काम हो जाए, मैं किचन में जा रही हूँ, आ रही हूँ, अगर ये काम कर रही है, ये बहुत बड़ी हमाकत कर रही है, गलती कर रही है, एक बड़ी मुसीबत को दावत दे रही है। यहाँ पे एक और आपके लिए हैरान हो जाएगी। कुछ बच्चियाँ जब उनका सेंसिटिव टाइम होता है, मैं अक्सर माओं से कहता हूँ कि आपने जो टाइम आता है ना बच्चियों का, स्पेशली 14 से 18, ये सेंसिटिव टाइम है बहुत ज़्यादा। बेटियों के वाले से ये बड़ा सेंसिटिव टाइम है, बच्चों के वाले से भी सेंसिटिव टाइम है। बच्चे दोनों उनके अंदर जब बलूगत अंगड़ाई लेती है, वो एक हैरत में, एक सस्पेंस में, एक खुशी में, एक प्लेजर में, एक नई दुनिया में दाखिल हो जाती है। तो उसका पहला जो शाख्साना या पहला उसमें चेंज आती है, लड़की को लड़का और लड़के को लड़की पसंद आना शुरू हो जाती है। यहाँ पर फिर उसको ना वो गलत एरिया शुरू हो सकता है। किसी वक्त भी बच्चा भी डी ट्रैक हो सकता है, बच्ची भी डी ट्रैक हो सकती है। लिहाजा हमें सोशल मीडिया पर अगर मुझे बल्कि अभी हमारे प्रोड्यूसर साहब बता रहे थे कि दुनिया के कुछ मुल्कों में 15 साल से पहले उन्होंने सोच रहे हैं, पाबंदी लगा दी या लगाना जा रहे हैं। उन्हें देखें ना, वहाँ पे बहुत सारे जो थिंक टैंकर हैं, बहुत सारे जो समझदार लोग हैं, उन्होंने सेमिनार किए होंगे, सोचा होगा, प्लान किए होंगे, रिसर्च पेपर तैयार किए होंगे, बहुत सारे बच्चों की स्टडी की होगी। उसके बाद उन्होंने सोचा नहीं है। तो मैं खुद कहता हूँ, जो स्पेशली जो 12-13 साल का बच्चा है, उसकी जो बलूगत का स्टार्ट का टाइम है, उस वक्त अगर उसके हाथ में मोबाइल है और बेताशा मोबाइल है,
بے تحاشا موبائل ہے، ان کو اس کو روک ٹوک کی کوئی نہیں، ساری رات اس کے پاس گھنٹے گھر میں پڑے ہوئے وہ چلائی جا رہا ہے. اور یہاں پہ پیرنٹس ایک اور غلطی کرتے ہیں. اگر آپ کا بچہ آپ کے پاس نہیں بیٹھتا، آپ بہن بھائیوں کے پاس نہیں بیٹھتا، باپ کے پاس نہیں بیٹھتا، بہن کے پاس نہیں بیٹھتا، 24 گھنٹے وہ فون کی دنیا میں گم ہے، تو یہ خطرناک الارم ہے. بچہ فون کی دنیا میں اس نے کچھ اور دوست بنا لیے ہیں، اس کی ایسوسیشن کچھ اور لوگوں سے ہو گئی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ صراط مستقیم پہ رہے، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا بچہ ٹھیک رہے اور وہ مذہبی اقدار کے ساتھ اپنی سکسیس سے، ایجوکیشن کی سکسیس ہے، کریکٹر کی سکسیس ہے، اخلاقیات کی سکسیس ہے، اگر وہ چاہتے ہو ٹھیک رہے تو اس کا جو سوشل میڈیا کا بے جائے استعمال اس کو روکنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا بچہ کیا کر رہا ہے. سر لیکن لوگوں کی نظر نہیں ہوتی، بیکاز اگر اس میں دیکھا جائے تو گڈ بھی یوز بھی ہے اس میں اور ایک بیڈ یوز بھی ہے. موسٹلی لوگ بیڈ یوز کی طرف جاتے ہیں، بچے جو کہ وہی حرکتیں، ان کی شخصیت بہت زیادہ اس سے متاثر ہوتی ہے. یہ کتنا اثر ڈالتی ہے مزید چھوٹے بچوں بڑا اچھا آپ نے سوال کون سی ایج کے بچوں؟ کچھ اچھا سوال کیا. مثلا میں جس ایج میں ہوں، میں 1-2 گھنٹے سے زیادہ اسکرین ٹائم نہیں دیکھ سکتا. بچے کے پاس انرجی کا طوفان ہوتا ہے اس کے اندر، اس کو تھکاوٹ آتی ہی نہیں. آپ بڑے بندے ہیں، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے فلم دیکھتے ہیں تو اس کے بعد ہم تھکاوٹ کا شکار ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں میں ریسٹ کر لوں. بچہ تھکتا نہیں، اس کے اندر انرجی ہوتی ہے، وہ نان سٹاپ 10 گھنٹے. اوپر سے خطرناک بات دیکھیں نا، جس کا جو سب سے خطرناک بات ہے، 2 واقعات پیچھے ہوئے تھے. ایک جنرل اسپتال کے پاس، ایک شادری اسپتال کے پاس ہوا تھا. وہ PUBG گیم میں بچہ پڑا ہوا تھا. PUBG گیم میں پڑھنے کے بعد اس نے کہا، وہ اس دنیا کا حصہ بن گیا. اس نے ایک دم بندوق اٹھائی، اس نے پہلے اپنے گھر والوں کو مارا، روڈ پہ آ کے 2 بندوں کو مارا، 7 بندوں کو اس نے گولیاں مار دیں. جب گولیاں مار دی تو لوگوں نے اس سے پوچھا کیا، اور کہتا ہے میں تو PUBG کی گیم کھیل رہا تھا. یعنی کہ اور اسی طرح جب بچہ ویژوائز کرنا کہ فون سے کریکٹرز باہر آ گئے. اور اسی طرح جب شادرے میں کیس ہوا ہے، بچے نے 12 سال کے بچے نے گھر سے گاڑی نکالنے کے بعد اس نے روڈ پہ آ کے اتنی سپیڈ سے چلائی جیسے کوئی فلم کا ہیرو چل رہا ہے. 4-5 بندوں کو نیچے لگا دیا، ان کو زخمی کر دیا، 1-2 بندوں کو مار دیا. جب اس کا انالیسس کیا گیا تو اس نے کہا جی میں تو اپنی گیم کھیل رہا تھا. بچے اس ریئل ورلڈ کی بجائے اس ورلڈ کو ریئل سمجھنا شروع ہو گئے ہیں. ایسے ہی ہے. بچے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں یہ دنیا نہیں ہے. ان کے کریکٹر، ان کی ماں، ان کی باپ، ان کے ہیروز، ان کی سٹوری، ان کی فینٹسی ساری کی ساری ان گیم میں پڑ گئی ہیں. اور خطرناک بات تو یہ ہے کہ پیچھے سے کچھ گیم ایسی تھی جس میں خودکشی لوگ کرنا شروع ہو گئے تھے. بلو ویل. ہاں بلو ویل کے نام سے تھی. کتنی خطرناک گیم ہے کہ بچہ مینٹلی اس ٹرانس میں چلا جاتا ہے، اس زون میں چلا جاتا ہے، اس کریکٹر میں چلا جاتا ہے کہ بچہ اس زون میں آ کے چلا جاتا ہے. بندے ماری جا رہا ہے اور اس کے دماغ کے کیمیکل اس حد تک بیٹا خراب ہوتے ہیں، اسے احساس ہی نہیں رہتا کہ میں اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، قتل کیا ہے، موت کیا ہے، زندگی کیا ہے. وہ جا کے خودکشی اپنی جان کے پیچھے پڑ جاتا ہے. اس طرح بچیاں جو ہماری جوان بچیاں، اس میں یہاں پرابلم کیا آتی ہے، پیرنٹس اگر فادر گھر پہ نہیں ہے، ماں گھر پہ نہیں ہے، کوئی اور پرابلم آ گئی، جب پیرنٹس اپنی دنیا میں مصروف ہیں اور بچیاں توجہ کے لیے جب اس دنیا میں جاتی تو بعض کا کئی اکثر یہ ہوتا ہے کہ مجھے بچیاں بہت ساری ملی ایسی جو بچیاں گھر سے بھاگ گئیں. میں نے ان کا انالیسس کیا. میں بڑا جب ایک ماں مجھے فون کرتی ہے کہ سر میری بیٹی کو کوئی لے گیا، تو میں کہتا وہ لے نہیں گیا، وہ اپنی مرضی سے گئی ہے. تو بعد میں کہتی اب ٹھیک کرے. فادر مجھے دکھ کرب تکلیف سے کہتا کہ میری بیٹی کہیں چلی گئی ہے، وہ کوئی لے گیا، اس کو اغوا کر لیا. میں کہا اغوا نہیں کیا، وہ خود اپنی مرضی سے گئی ہے. جب انالیسس کیا تو بچیوں نے پتہ کہا کہ مجھے تو میں موبائل پہ سوشل نیٹ ورک پہ تھی، مجھے نہ بتانے والا تھا نہ کوئی سمجھانے والا تھا. میری یہی دنیا تھی. میں گھر کی عدم توجہ کی وجہ سے، مجھے جب گھر والے توجہ نہیں دیتے تھے، میری بات نہیں مانتے تھے، مجھے اگنور کرتے تھے، تو میں نے باہر دوست بنا لیا. اور باہر دوست میرے ماں تھے، میرے باپ تھے، میرا سب کچھ تھے. وہ جو مجھے کہتے تھے میں وہ کرتی تھی. یعنی کہ اگر بچیاں جب ہمارے جو پیرنٹس ہیں جب ایج آ جاتی ہے نا 14 سے 18 میں اکثر کہتا ہوں آپ نوٹ کر لیں گھر سے جو بچیاں بھاگتی ہیں وہ اسی طور پہ بھاگتی ہیں. کبھی آپ نے سنا کہ گریجویٹ بچی جائے میں بچی بھاگی ہو گھر سے؟ کبھی آپ نے سنا کہ ماسٹر بندے نے کر لیا؟ نو. یہ بچیاں وہی ٹائم ہے جب بچیوں کے اندر بلوغت آتی ہے. ان کو سمجھ، میں معصوم برڈ کرتا ہوں انہیں بیٹا سمجھ نہیں ہوتی. کوئی ان کو بلچا سکتا ہے، کوئی ان کو لارا لگا سکتا ہے، کوئی باتوں میں لگا سکتا ہے. یہاں پہ ایک اور بات ہے، آپ نے نوٹ کیا کہ جب میٹرک کا رزلٹ آتا ہے تو خودکشیاں یا نہر پہ دریا پہ جا کے بچے جو گھر سے جو بچے بھاگ جاتے ہیں میٹرک والے ہوتے ہیں. کبھی BA والا بچہ، کبھی MA والا بچہ نہیں، کیونکہ وہ میچور ہو چکے ہوتے ہیں، ان کی میچورٹی آ چکی ہوتی ہے. بچہ خودکشی کوشش کون کرتا ہے؟ بچہ گھر سے کون بھاگتا ہے؟ بچہ گھر سے نکلتا کون ہے؟ جو میٹرک میں بھی ہوتا ہے، اس کی عمر وہی 14-15 سال جو میں کہہ رہا ہوں. اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، یہ اچھا ہے یہ برا ہے. لہٰذا اس وقت بچے کو سنبھالنے کی، بچے کو دیکھنے کی، بچے کو اویئرنیس دینے کی اور بچے کی شائستہ تہذیب والی تربیت دینے کی بہت ضروری ہے. اب یہاں پرابلم کیا آ گئی ہے؟ پرابلم بیٹا یہاں پہ آ گئی کہ ہم نے بچوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا ہے.
موبائل دے کے ہم اپنی ذمہ داری سے بری ذمہ ہو گئے ہیں. اور بڑی خوشی سے ہم کہتے ہیں ہم نے لیپ ٹاپ لے کے دیا, ہم نے فلاں ٹاپ لے کے دیا, اس میں گیمیں ڈال دی ہیں, اور پراؤڈلی کہتے ہیں میں نے اتنی گیمیں اس میں ڈال دی. بچے کی دنیا جب وہ ہو گئی ہے, اور وہ گیمیں جو ہے وہ نان مسلم کی یا یورپ کی آئی ہوئی ہیں, جن کا ہماری تہذیب سے, ہماری اخلاقیات سے, ہمارے مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. یا تو گیمیں ہو نا محمد بن قاسم پہ ہوں, سلطان محمد غزنوی پہ ہوں, سلطان صلاح الدین ایوبی پہ ہوں, ہمارے صحابہ کرام پہ ہوں, ہمارے خالد بن ولید پہ ہوں, جو کریکٹر ہو جہاں پہ اسلامی روایات ہو, پھر تو بندہ اور جائے گا. جب گیمیں ان کی اور ہے, جو ماں باپ جو لیونگ ریلیشن شپ پہ آ گئے, اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. میرے پاس ابھی نا بیٹا ایک فیملی آئی جہاں سے, امریکہ سے فیملی آئی, دونوں میاں بھی پاگل ہوئے تھے. میں کہا کیوں پاگل ہو؟ کہتا ہم نے بچوں کو وہاں بھیج دیا, ہمارے بچے کی وہی عمر تھی میٹرک ایف اے کے بعد, ہم نے 3 بیٹیاں, تینوں بھیج دی. ہم نے باہر بھیج دی. باہر جانے کے بعد ٹریجڈی کیا ہوئی ہے, وہاں پہ جب اس تہذیب میں گئی ہیں, ایک نے ہندو کے ساتھ, ایک نے یہودی کے ساتھ, ایک نے کالے کے ساتھ شادی کی. شادی تک بات نہیں رکی, شادی نہیں کی, بلکہ تینوں کے بچے ہیں, تینوں کی ابھی شادی نہیں ہوئی. یہودی کے ساتھ بھی بچہ ہو گیا ہے, کالے کے ساتھ بھی بچہ ہو گیا ہے, ہندو کے ساتھ بھی بچہ ہو گیا ہے, اور تینوں اس فلسفے کی قائل ہیں ہماری بیٹیاں کہ لیونگ ریلیشن شپ, شادیاں نہیں ہیں. تو کہتے ہیں ہم دونوں پاگل ہو گئے ہیں. کہتے ہیں وہاں پہ آپ پاکستان میں لوگوں کو پتہ نہیں, وہاں پہ جو کلچر آ گیا نا, جب جس کلچر کے ہم دیوانے ہیں, جو موبائل کی دنیا میں ساری دنیا آئی ہوئی ہے, ہمارے بچے بچیاں وہاں جب جاتے ہیں تو اس رنگ میں رنگے جاتے ہیں. رنگنے کے بعد ان کو ہماری اسلامی روایات, ہماری تہذیبی روایات, ہماری مشرقی روایات, ان کا کوئی خیال. اور ماں باپ کہتے ہیں کہ ایک اور مجھے پیرنٹس ملے, امریکہ سے مجھے کال آئی, کہتی ہے ہمارا 18 بیڈ روم کا گھر ہے, پرابلم کیا ہمارے ساتھ آ رہی ہے کہ ہماری بیٹی کسی کالے کے ساتھ اس کی دوستی ہو گئی ہے, تو گھر سے چلی گئی ہے. ڈیڈ آئی ایم گوئنگ سوری. وہاں پہ میسیج عام ہوتا ہے مجھے, جب میں باہر جاتا ہوں نا انگلینڈ یورپ میں, تو فادر مجھے اکثر ایک میسیج دکھاتے ہیں کہ بیٹا صاحب یہ میسیج دیکھیں, میری بیٹی نے آخری میسیج کیا تھا, ڈیڈ آئی ایم گوئنگ سوری, میں جا رہی ہوں, اب میں واپس نہیں آؤں گی. اب ہم اسے کہتے ہیں واپس آؤ, تو شرط پتہ کیا لگاتی ہے, میرے کالے کو ایکسیپٹ کرو, میں آ جاتی ہوں. اب مجبوراً جب ہم وہ گھر آتی ہے لڑکی اور کالے کو لے کے آتی ہے, تو کہتی میں رات ٹھہروں گی لیکن کالے کے ساتھ ٹھہروں گی. تو اس اذیت, اس تکلیف, اس کرب, اس دکھ کا اندازہ لگائیں. پیرنٹس کہتے ہیں ہم پاگل ہو چکے ہیں, ہمیں کیونکہ پیرنٹس وہاں پہ کچھ کر نہیں نہ سکتے, وہاں کا اس طرح کا رول ہے. ہاں بے بس ہے. بچی 18 سال ویٹ کرتی ہے, وہ جیسے 18 سال ہوتی ہے اگلے دن ویسے پکڑتی بیگ نکل جاتی ہے اس عمر. تو لہٰذا ہم جس تہذیب سے متاثر ہو گئے ہیں, جس تہذیب کو ہم فالو کرتے ہیں, اور ہماری موبائل کے سوشل میڈیا پہ جس تہذیب کو فالو کیا جاتا ہے, وہ ساری کی ساری وہی ہے. جب اس کو ہم فالو کریں گے تو ہمارے بچے اسی فالو کریں گے نا. اس فالو کرنے کے بعد ہمارے لیے مسائل ہوں گے, اور ہمارے گھروں میں وہ مسائل شروع ہوتے ہیں کہ بندے پھر نیم پاگل ہو کے پھرتے ہیں بیچارے, کہ بچی بھاگی, بچہ بھاگ گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. پھر سب سے بڑی بات, ہاں ایڈکشن جو کرتے ہیں بچے, جب آپ سوشل میڈیا پہ جاتے ہیں تو بچے اس دنیا میں جاتے ہیں, وہاں پہ گروپ بنے ہوئے ہیں. میرے لیے, میں گھر میں گیا تو مجھے آج تک کہہ رہتا ہے, وہاں پہ ایک گروپ محفل چل رہی تھی, تو ماں کہتی میں نے پتا آپ کو کس لیے بلایا تھا, کس لیے؟ کہتی یہ میرے جو بیٹا ہے نا, اس لیے اپنے دوستوں کو آج بلایا ہوا, لڑکیاں بھی لڑکے سارے آ رہے ہیں, اور کمرے سے دھوئیں نکل رہے ہیں چرچ کے. میں کہا کیا کر رہے ہیں؟ کہتی یہ ہیش گروپ بنا ہوا ہے, ہیش یہ ہے گروپ بنا, یہ گھروں میں دعوت کرتے ہیں اور یہ چرچ کی دعوت کرتے ہیں. اور کہتی میں بے بس ہوں, یہ مجھے لڑے گا, مارے گا, گھر سے بھاگ جائے گا. یہ ٹریوں میں چرچ لے کے آتے ہیں, سکٹیں لے کر آتے ہیں, یہ پیش کرتے ہیں ایسے, اور سب یہ پی رہے ہیں, لائف کو انجوائے کر رہے ہیں. یعنی کہ اس کلچر سے جو ہماری مغربی کلچر کی جلگار ہو گئی ہے, اس کو دیکھنے کے بعد بچہ اس کو لیتا, جو ہمارا آج کا بچہ ہے وہ ایڈکشن لیتا کیوں ہے؟ جیسے ٹینشن آئی, جیسے پرابلم آئی, جیسے پریشانی ہے, فوری طور پہ اس کے اندر برداشت ہے ہی نہیں کہ میں ٹینشن کو برداشت کروں, میں پرابلم کو برداشت کروں, میں اس کا سلوشن نکالوں, سلوشن اسلامی طریقے سے نکالوں, مشرقی طریقے سے نکالوں. جب آپ پرابلم ہوتی ہے کہ ساتھ دوست کہتا ہے پرابلم ہے کیوں, یہ لو, یہ سگریٹ لو, یہ نشہ لو, یہ چیز لو. تو لہٰذا ہماری نسل جو ہماری سوشل میڈیا کے بعد ایک بری طرح برے خطرناک زون پہ آ گئی ہے. پیرنٹس کو, معاشرے کو, سوسائٹی کو جاگنا پڑے گا, اور سوشل میڈیا کا جو بے جا استعمال ہے, بے جا استعمال کے بعد ہماری آنے والی نسل ہے جو بربادی کے دھانے میں آ گئی ہے, اس کو روکنا پڑے گا. کیا سوشل میڈیا کے منفی اثرات کی اس کے فوائد سے زیادہ ہے؟ نہیں, اس میں کوئی شک نہیں. اس میں دنیا میں جو جتنی بھی ایجادات ہوئی ہیں, چاہے کمپیوٹر ہے, چاہے ٹی وی ہے, چاہے سوشل میڈیا, اس کے میرٹ ڈیمیرٹس ہیں. دیکھیں گوگل پہ اگر آپ جی پی ٹی آئی ہے, آپ لائبریریوں سے آزاد ہو گئے ہیں, آپ انفارمیشن کوئی لیتے ہیں, آپ وہاں پہ ڈالتے ہیں, انفارمیشن آپ کو آ جاتی ہے دنیا بھر کی. ایون کہ بہت سارے بچے اس سے اسٹڈی کرتے ہیں. ایون جو جی پی ٹی آ گئی ہے, جو گوگل پہ جو انفارمیشن کا سیل ہے, وہاں سے چیٹ جی پی ٹی جاتے ہیں, وہاں سے آپ کو انفارمیشن, آپ کو جو لائبریریوں میں جاتے تھے, کتابوں میں صفحوں میں چیپٹر پھر آپ دیکھتے تھے, تو اس میں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ استعمال کون کر رہا ہے, استعمال کرنے والے کی اویئرنیس کیسی ہے, استعمال کرنے والے کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, استعمال کرنے والے کی تربیت کیا ہے, استعمال کرنے والے کے اندر شر اور برائی کا عنصر ہے کہ نہیں, یا شر اور برائی کا عنصر. کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ میں نے ہر انسان کے اندر اچھائی اور برائی رکھ دی ہے.
وہ شر کی طرف بھی جائے گا, وہ برائی اچھائی کی طرف بھی جائے گا. اب دونوں مواقع اس کے پاس ہے, کیونکہ ہمارا جو مخالف دشمنی اول ہے شیطان نے کہا تھا اللہ میاں سے کہ اللہ میاں تو نے مجھے نکال تو دیا ہے اور تجھے ٹھکرا بھی دیا ہے, مجھے روز قیامت تک مہلت دے کے میں ہر انسان کو اپنی طرف للچاؤں گا, ہر انسان کو ٹھکراؤں گا اور ہر انسان کو اپنی طرف لے کے آؤں گا اور تجھ سے دور لے کے جاؤں گا, اور میں ہر راستے سے ہر طریقے سے آؤں گا. اب دنیا بھر میں دجالی تہذیبیں آ گئی, دنیا بھر میں ایلومینیٹی گروپس آ گئے, دنیا بھر میں نشئی گروپ آ گئے. شیطان جو ہے مختلف طریقوں سے حضرت انسان کے اندر آ کے معاشرے میں آ کے اٹریکشن دیتا ہے, ترغیب دیتا ہے, اور ترغیب دینے کے بعد انسانوں کو مذہب سے, خدا سے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے دور لے کے جا رہا ہے. اور شیطانی معاملات میں شر میں ہمیشہ اٹریکشن ہوتی ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ منفی جو اس کے اثرات وہ زیادہ اس حوالے سے ہیں کہ جو اس کو استعمال کر رہے ہیں وہ مذہبی, اخلاقی, تہذیبی روایات میں رنگے ہوئے نہیں ہیں. اگر آپ یہ دیکھیں نا, اگر ایک نیک آدمی کو پکڑا دیں وہ تو نقل طرف جائے گا ہی نہیں. آپ بندے کو جب پکڑائیں گے تو آپ ایک ٹیک کریں گے, اور اوپر سے گوگل اور جو ہماری یوٹیوب ہے اس کا ایسا طریقہ ہے کہ ویسی چیزیں وہ پھینکنا شروع کر دیتی ہے. اس کا الگوریتھم اس طرح کام کرتا ہے کہ جس چیز پہ آپ جائیں گے وہی آپ کو پھینکنا شروع کر دے گی. لہٰذا جو یوٹیوب کو یا گوگل کو یا اس کو ساری چیزوں کو, سوشل میڈیا کو استعمال کر رہا ہے, اس کے لیے اس کا دیکھنا پہلے ضروری ہے کہ وہ کون ہے, کس بیک گراؤنڈ سے, کس اسکول آف تھاٹ سے ہے, پھر اگر وہ استعمال کرے تو اس کے فائدے جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا سر. تعلیمی ادارے اس حوالے سے کیا کردار جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں؟ سب سے جو بڑی بات ہے نا, جو سب سے بڑا رول ادا کرنا چاہیے تعلیمی اداروں نے اب کیا کرتے ہیں کہ انہوں نے رٹے کے طوطے بنا دیے, وہ رٹے کی مشینیں سب لگائی ہوئی. اس سے ہم لوگ کنسیپشنل بیس بھی تو کر سکتے ہیں نا, کہ کنسیپشنل اگر آپ کے کنسیپٹس کلیئر ہیں, اگر آپ سوشل میڈیا اتنا یوز کر رہے ہیں یا پھر بھی آپ اس کی اور بھی اس کو یوز میں لا رہے ہیں, اپنے فون کو, اپنے مطلب کہ انٹرنیٹ وغیرہ کو, تو اس سے آپ کو فائدہ بھی ہو سکتا ہے. تو کیا اس پہ بھی ٹیچرز کو چاہیے کہ نظر رکھیں بچوں پہ؟ پرابلم کیا آ گئی ہے کہ پرابلم یہ آ گئی جو پرائیویٹ ایجوکیشن جب سے آئی گئی نا, ان کا مقصد یہ کہ ATM مشین. پرائیویٹ اسکول جتنے بھی آ گئے ان کی فیسیں سے ان کی بیٹا بندہ پریشان جو ہوتا ہے, لاکھ 50,000 60,000, اور اس کے بعد پرائیویٹ اسکولوں ان کے ٹیچر کوالٹی کے نہیں ہیں. گورنمنٹ کے اداروں میں کیا ہوتا تھا, پنجاب پبلک سروس کمیشن سے ٹیچر آتے تھے, ماسٹر ڈگری لیتے تھے, ایم فل ہوتے تھے. ابھی بھی گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں وہاں پہ PhD شرط ہوتی ہے, ایم فل ہوتی ہے, MA ہوتی ہے. پرائیویٹ اداروں میں جب FA BA آپ اسٹوڈنٹ رکھیں گے, ٹیچر رکھیں گے جن کو اویئرنیس نہیں, جن کو سمجھ نہیں ہے, اور وہاں پہ پھر اسکول انتظامیہ وہ کہہ دیتی ہے کہ بچے پہ سختی نہیں کرنی, بچے کو ڈانٹنا نہیں, بچے کو پیار سے رکھنا ہے. جب بچے کو پیار سے رکھیں گے, بچے کو ڈانٹے نہیں, اوپر سے اسکول جو ٹیچر ہے وہ نکما ہے, بیوقوف ہے, اس کو اخلاقیات نہیں, اس کی تہذیبی روایات اچھی نہیں, اس کو مذہبی روایات اچھی نہیں, وہ کریکٹر بلڈنگ کیسے کرے گا؟ ہمارے جو آج کل کا ایجوکیشن سسٹم آ گیا ہے اس میں رٹے کا سسٹم آ گیا ہے, لیکن کریکٹر بلڈنگ نہیں ہے جو انسان بناتے ہیں. پہلے اداروں میں انسان بنتے تھے, کردار سازی ہوتی تھی, تخلیق ہوتی تھی, اچھے اخلاق, اچھے انسان تیار کیے. آج کل پرابلم کیا آ گئی, اچھے انسانوں کی بجائے رٹے پہ لگا ہوتا ہے. اور پھر میں تو حیران پیچھے ہو گیا بیٹا, مجھے ایک بچہ ابھی نا بہت بڑا ایگزام تھا, اس کا نام نہیں لوں گا, کہتے ہیں وہاں پہ جب ہم گئے نا تو وہاں پہ ٹیچر کو جب بندہ عملہ لاہور کا بڑا ادارہ کہتا 5-5 لاکھ روپے جو دیں گے اس لائن میں آ جائے, اور 5-5 لاکھ ایک پیپر کا, میں اس کا نام نہیں لوں گا. کہتا 5 جنہوں نے ان کی بکنگ تھی ان کو انہوں نے کانوں میں چیزیں لگا دی, ساتھ دے لو جی پیپر شروع کر دو, پیپر شروع کر دیا. اس کے بعد جن کے اداروں کو میں کہ یہ کون لوگ ہیں, کہتا ہے یہ پاکستان میں 2-3 بڑے ادارے ہیں جن کا آپس میں کمپٹیشن چلتا ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے پوزیشن لینی ہے, اگر ہماری پوزیشن نہیں تو ہمارے داخلے زیادہ ہوں گے, جب داخلے زیادہ ہوں گے تو ہمارے اور اسٹوڈنٹ ہم پاکا قبو کریں گے. اس لیول پہ یہ گورو کا دھندا, یہ فراڈ, یہ جھوٹ یہ چلا گیا ہے کہ وہ پوزیشنیں تک اپنے پیسے کے زور پہ لے رہے ہیں. وہاں پہ کریکٹر بلڈنگ نہیں ہے, وہاں پہ کہتے ہیں ہم نے لوٹ مار کس طرح کر رہی ہیں, پیسے کس طرح کمانے ہیں. میکسیمم پھر وہ تصویریں لگاتے ہیں بڑے بڑے بورڈوں پہ, ہمارا بچہ ٹاپ کر گیا, ہمارا بچہ یہ کر گیا, وہ کر گیا. تو اس والے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسکولوں میں پہلے جو کریکٹر بلڈنگ ہوتی تھی, کردار سازی ہوتی تھی, اچھے بچے, ماں باپ, اشراف, ٹیچر, اخلاقیات, مذہب, بڑے کی عزت, چھوٹے کی پیار, یہ وہ ساری چیزیں اب نہیں آتی وہاں پہ. سمپل وہاں پہ مشینیں ہیں کمائی والی وہ لگی ہوئے ہیں, اور روز ہر طریقے سے وہ کہتے ہیں میکسیمم اسٹوڈنٹ کو کس طرح لیا جائے. میں تو حیران ہو گیا جب بچے فیل ہوتے ہیں نا, بیٹا مجھے داخلہ مل گیا, میں کیسے مل گیا, وہ کہتے ہیں سوچنے والی بات ہوتی ہے, بندہ پریشان ہو جاتا ہے, بچہ فیل ہے, کیسے مل گیا. سفارش کنڈیشنل نہیں, سیلف کنڈیشنل کیا ہے کہ ہم یہاں پہ لکھ کے دیں کہ میں اس کے بعد ایگزام دوں گا, اگر میں ایگزام میں فیل ہو گیا تو میرا داخلہ منسوخ. اب بچہ کے پیرنٹس بڑے خوش ہیں ہمارے بچے کو داخلہ مل گیا ہے, بچہ بڑا خوش ہے ہمارے بچے کو داخلہ مل گیا. داخلہ نہیں ملا ہوتا, وہ کنڈیشنل دیتے ہیں, اور جو بچہ پہلے فیل ہو گیا نکما, پھر ایک اور انہوں نے نیا ڈرامہ کیا ہوا ہے.
بچے کا پڑھنے کو دل کا آپ فریز کر لیں جی میرا سلیبس فریز ہو گیا ہے. بچے کو چھوڑنا نہیں, بچہ ان کے پاس آ گیا ہے نا, جو پرائیویٹ جو آرگنائزیشن ادارے ہیں کنڈیشنل داخل کر لیں, فریز کرا دیتے ہیں, اب فریز کر لیں, یہ کر لیں, وہ کر لیں, ایسا کر لیں. پھر کچھ ادارے تو میں حیران ہو گیا, کچھ اداروں میں 15-20 سال پہلے کی بات ہے کہ ادارے میں گیا تو مجھے کہنے لگا لڑکیوں کی فیس 50% ہے اور لڑکیوں کی فل فیس ہے. میں نے کہا کیا کہتے کہ یہاں پہ لڑکی اگر داخلہ لی تو اس کو ہم نے 50% فیس معاف ہے اسے, لڑکا لے 100%. میں کہ اس کا مطلب کیا, وہ بالک جاننے والا تھا, کہتے لڑکیاں ہوں گی تو لڑکے آئیں گے نا. جس ادارے کا موٹو, جس ادارے کا تھیم, جس ادارے کا یہ ہوگا کہ یہاں پہ بچی لڑکیاں جب پڑھیں گی تو ان کو دیکھ کے اور داخلے ہوں گے, اس کا لیول کیا ہوگا, اس کا انداز کیا ہوگا. تو لوٹ مار کی مشینیں ہیں, ATM مشینیں بنی ہوئی ہیں, جو اور ہمارے جو پیرنٹس ہیں, بچے نکمے بچوں کو اچھا فلانے ادارے میں پڑھانا ہے, فلانے پھر ڈونیشن کا نیا اتنی ڈونیشن دیتے, اتنا یہ کر دیں وہ کر دیں. تو پڑھائی میں نا وہ کریکٹر بلڈنگ, اخلاقیات, تہذیب, انسان سازی وہ ختم ہو گئی ہے. اب ان کا مقصد یہ کہ کس طریقے سے ہم لوٹ مار کر سکیں. لوٹ مار کے طریقے کتنے عجیب ہے, اچانک شروع کر دیں گے جب ہم نے یہ ڈرائنگ چیز بنانی ہے, گملے بنانے ہیں, اچانک شروع کر ہمیں فلاں چیز بنانی ہے, 5,000 لاؤ, 10,000 لاؤ, اور سے بڑی لوٹ مار. مختلف جو یہ پرائیویٹ ادارے ہیں کرتے کیا ہیں کہ ہم نے یہ ٹور پہ جانا ہے, وہاں پہ ٹور پہ اگر یہ گلگت جا رہے ہیں, ناران جا رہے ہیں, مری جا رہے ہیں, خرچہ 5,000 یہ 20,000 لے رہے ہیں, اور بے بس ہیں پیرنٹس, بے بس ہیں. میں حیران ہوں لاہور کے 4-5 بڑے جو اسکول ہے بیٹا کہ 80,000 60,000 2 سال کے بچے کی فیس ہے, بالکل ایسے 4 سال کے بچے کی ہے. وہاں پہ بالکل ایسے ہی ہے. بڑا کریکٹر بلڈنگ وہاں رہی نہیں, وہاں پیسے کمانا ہے اور پیسے میکسیمم بچوں کو قابو کرنا ہے, یہ ان کا تھیم ہے. لہٰذا یہ لمبا فکری ہمارے معاشرے کے لیے. لیکن اگر ہم اس طرح کی سوسائٹی میں جو اب ہمارا ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے, اگر ہم لوگ اس طرح کے انسٹیٹیوٹس میں بھی دیکھیں سر, تو ایسا ہو رہا ہے کہ ہر بچہ اگر کوئی کانسرٹ آ گیا ہے تو کھلے عام وہ لوگ ہیش پی رہے ہیں, اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں, اور وہاں پہ ایک عجیب سا کمپٹیشن ہے, ایک عجیب سا کمپٹیشن دکھایا جا رہا ہے. میرے پاس ایک بچی آئی, مجھے ابھی بھی یاد ہے, دیکھنے والے میں پہلے بھی بات کی تھی, مجھے کہتے میرے پاس آ گئی بڑی گاڑی سے اتری, 5.5 فٹ اس کا قد, لہیم شلیم, یہ وہ کہتی میں لاہور میں آئی ہوں تو میں نے آپ سے دعا لینے آئی ہوں. میں کہا میرے سے دعا, کوئی دوست اس کی میرے پاس آئی تھی, میں کہا تم کام بھی کرتی ہو, کہتی آپ, وہ مجھے سمجھتی تھی میں کوئی سپر نیچرل کشف ہے میرا, میں جان, کہتی آپ جان جائیں گے, میں آپ کو خود ہی بتا دیتی ہوں. میں کیا کام کرتی ہوں, کہتی میں نا ڈرگس بیچتی ہوں یونیورسٹیوں میں, اسکولوں میں, کالجوں میں. میں پھر ایک دم نا الرٹ سا ہو گیا, میں اس کی کانفیڈنس پہ حیران ہوا. اس کے 5.6 فٹ قد, لہیم شلیم, جیسے پنجابی فلم کی رون ہوتی ہے. میں کیا کرتی ہوں, کہتی میں ڈرگس بیچتی ہوں, یہ بینک میں یہ پجیرو کہتا ہے یہ بڑی گاڑی جو میں اسی سے لی ہے, میں کس طرح بیچتی ہوں. کہتی وہاں پہ ہم نے کنٹینیں ٹھیکے پہ لی ہوئی ہیں, سیکورٹی گارڈ ہمارے ساتھ ملے ہوئے ہیں, تو عملہ ہمارے ساتھ ملا ہوا ہے, عملہ ہمارے ساتھ ملا ہوا ہے, یونیورسٹی کی انتظامیہ ہمارے ساتھ ملی ہوئی ہے, سیکورٹی گارڈ ہمارے ہیں وہاں پہ وہاں پہ کنٹینیں ساری ہماری ہیں, اس کے ذریعے ہم بیچتے ہیں. اور کہتی کس کو نہیں پتا ہے اس کا, بتلکا SHO ہم سے پیسے لیتا ہے, تھانے دار ہم سے پیسے لیتا ہے, SHO تھانے دار بتلکا تھا کہ تھانے والے کو سب کو پتا ہے, کس کو نہیں پتا, بھی کس کو نہیں پتا. یہ مسئلہ یہ کہ یہ عوام جو ہے, عوام مجبور ہوگی اس عوام کا سسٹم میں زندہ رہنے پہ. کچھ معاملات میں عوام اپنی ہیلپ کر سکتی, لیکن یہاں پہ تو گورنمنٹ کے علاوہ پاسبلٹی نہیں ہے. گورنمنٹ کو پتہ ہے ہماری جو جنزی ہے, ہمارے جو نوجوان بچے وہ ڈرگس کا شکار ہوتے جا رہے ہیں, اور ہر یونیورسٹی میں کہیں نہ کہیں ڈرگس استعمال ہو رہی ہے, سپلائی ہو رہی ہے. اور سپلائی کرنے کے وہ مجھے بتا کے چلی گئی, کہتی کہ جس وجہ یونیورسٹی میں ہم جائیں وہاں پہ ایڈمن لوگ ہوتے ہیں, ان سے ہم بات کرتے ہیں, بات کرنے کے بعد ہم شروع ہو جاتے ہیں, اور فنکشن امر کھاتے ہیں. وہاں پہ فنکشن جدھر ہوتا ہے اس دن ہماری چیزیں بکتی ہیں, کوالی نائٹ آ گئی, فلاں نائٹ آ گئی, کنسرٹ آ گیا, فلانا آ گیا, یہ آ گیا, وہ آ گیا, اس میں امر کھواتے تک اس دن ہماری وہ جو عیش ہے, ہماری ڈرگس زیادہ بکتی ہیں. تو ہمارے معاشرے میں یہ بھی کہیں نہ کہیں سوشل میڈیا کی کارسانی ہے. سوشل میڈیا پہ دیکھ کے, تصویریں لگا کے, اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے بعد فنکشن, یہ وہ, ہر بچہ کہتا ہے کہ میں نے اس کلچر کا, اس سوسائٹی کا, اس فیشن گروپ کا حصہ بننا ہے. وہ اپنی, پھر میں بڑا پریشان ہو گیا. بڑا بچیاں میرے پاس آ گئی, پنجاب کے چھوٹا شہر ہے حافظ آباد, تو مجھے کہنے لگی کہ ہم نے نا پہلے 6 مہینے سر بڑی کوشش کی کہ اس کلچر سے ہم اوائڈ کریں, لیکن جب ہماری ساری لڑکیاں اس ڈرگز میں پڑی ہوئی ہیں اور کچھ تو جسم فروشی میں پڑی ہوئی ہیں, تو ہم کیا کریں وہاں پہ آ کے. یعنی کہ ڈرگز, جسم فروشی, یہ ساری چیزیں گندگی جو ہے پرائیویٹ یونیورسٹی میں, اور جو ہاسٹل کا ایک لمبا رولا, اس پہ لمبا پروگرام ہو سکتا ہے لاہور میں, ہاسٹل میں بچیاں کس طرح رہتی, کیا کرتی, پیسے پورے, یہ ویسا ویسا ہے. تو ہمارے سوشل میڈیا نے ستیہ ناش کر کے رکھ دیا ہے. ہماری نوجوان نسل کو اٹریکشن اتنی آتی کہ وہ اخلاقیات, مذہب, تہذیب, بشر کی روایتیں بھول چکی ہے, اس میں آ کے وہ بری طرح پیڑھی جا رہی ہے. دیکھیں نا, جب گورنمنٹ کو پتہ ہے کہ یہ جو ہماری یونیورسٹیاں, ان کے اندر جو ہماری کینٹینیں ہیں, ہمارے سیکورٹی گارڈ ہیں, ہمارے ایڈمن لوگ ہیں, یہ بیچ رہے ہیں, کون کون بندہ اس میں انوالو ہے, تو کیوں نہیں پکڑتے ان کو. SHO کے پاس ساری لسٹیں ہیں,
ایسا جو متعلقہ تھانے دار ہے اس کو سارا پتہ کون بیچ رہا ہے کون نہیں بیچ رہا کس کے پاس کیا ہے. جب یہ ساری چیزیں نہیں ہو رہی تو کیا ہو رہا ہے؟ یہ بلنڈر ہو رہا ہے. اس میں جو ہمارے معاشرے کو ہماری سوسائٹی کو سب اقتدار لوگوں کو گورنمنٹ کو فوری بیدار ہونا ہے تاکہ اس گند سے اس طوفان سے اس برائی سے بچا جا سکے. ٹھیک ہے سر, یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک. ویل بی رائٹ بیک.